अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं उनको ऑफिशियली दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक को सुन्नी तो दूसरे को शिया कहा जाता है। जहां एक तरफ सुन्नी मुसलमानों की आबादी 80% से भी ज्यादा है तो वहीं दूसरी तरफ शिया लोग 20% से भी काफी कम है। हैरानी की बात यह है कि किसी दौर में अपने रास्तों को अलग अलग कर लेने वाले ये दो ग्रुप जिनको शिया और सुन्नी कहा जाता है वो खुद भी कई अलग अलग ग्रुप में आज डिवाइड हो चुके हैं, यानी इनके खुद के अंदर भी कई अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। अब अगर हम बात करें सिर्फ अकेले शिया ग्रुप की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शिया फिरके के अंदर अब इतने फिरके बन चुके हैं कि जिसके बारे में शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शिया लोगों के कुछ ऐसे ही मेजर फिरकों के बारे में बताएंगे कि जिनसे पहले आप लोग जरूर बेखबर होंगे। और साथ ही साथ हम आपको शिया और सुन्नी के बारे में यानी इन दोनों जमातों के बारे में कुछ ऐसे इख्तलाफात का जिक्र करेंगे जो कि सदियों से इनके दरमियान में मौजूद है। पहले बात करते हैं शिया के अंदर मौजूद फिरकों के बारे में। शिया ग्रुप के अंदर भी जो बहुत सारे छोटे बड़े फिरके पाए जाते हैं उनमें जो बड़ा फिरका है उसको असनाए अशरी के नाम से जाना जाता है। असना अशरी के अलावा ये इमामिया के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में हुए सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो शिया पाए जाते हैं उनकी आबादी लगभग 23 करोड़ के करीब है और उनमें से 85% सिर्फ और सिर्फ यही शिया है, यानी असनाए अशरी शिया है, यानी वो शिया के जो असना अशरी के नाम से इस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। शिया ग्रुप के इस बड़े बड़े फिरके के सबसे ज्यादा आबादी वाले लोग आप लोगों को ईरान, अजरबैजान और लेबनान में मिलेंगे। इसके अलावा इस फिरके को मानने वाले बहुत सारे लोग इराक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ बहरीन में भी पाए जाते हैं। शिया ग्रुप का ये सबसे बड़ा फिरका खिलाफत की बजाय इमामत के सिस्टम पर यकीन रखता है, यानी इनके मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद जो खिलाफत का पूरा सिस्टम बना दिया था वो सब गलत था, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो असली वारिस थे वो दरअसल 12 इमाम थे जिनका ताल्लुक खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फैमिली से था या फिर उनकी औलाद से था। दोस्तों, अगर आप लोग शिया मुसलमानों के 12 इमामों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि इनके 12 इमामों में सबसे पहले हजरत अली, फिर हजरत इमाम हसन, फिर हजरत इमाम हुसैन और फिर हजरत इमाम हुसैन के बेटे यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन को शुमार किया जाता है। यानी ये तो 4 इमाम हो गए। उसके बाद आगे आगे जो इनकी नस्लों में पैदा होते रहे वो शिया मुसलमानों के इमाम होते रहे। याद रहे कि ये 12 पर जाकर रुक जाते हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि शिया ग्रुप जिन 12 लोगों को अपना इमाम मानते हैं उनको सुन्नियों में भी बड़े अदब व एहतराम के साथ याद किया जाता है और भरपूर तरीके से फॉलो किया जाता है। मगर फर्क ये है कि शिया लोग इन 12 इमामों को मासूम मानते हैं जबकि सुन्नी लोग इन 12 इमामों को मासूम नहीं मानते हैं, क्योंकि सुन्नी मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह की तरफ से इंसानी मखलूक में मासूम सिर्फ और सिर्फ नबियों और रसूलों को बनाया गया है। याद रहे कि मासूम हर उस मखलूक को कहा जाता है कि जिससे कोई गलत काम यानी गुनाह मुमकिन ना हो। अब बात करें अगर शिया ग्रुप के दूसरे बड़े फिरकों के बारे में तो उसको इस्माइलिया के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इनको आगा खानी के नाम से भी जानते हो, जो इनका दूसरा नाम है। बात करें अगर डिफरेंस की यानी इन दोनों के बीच के फर्क की तो वैसे तो बुनियादी तौर पर ये लगभग सिमिलर ही है, मिलते जुलते हैं। ऊपर की चीजें आप लोगों को दोनों के अंदर ही कॉमन मिलेगी, मगर इन दोनों का डिवीजन यानी इन दोनों का बंटवारा उस वक्त हुआ कि जब शिया लोगों के छठे इमाम यानी हजरत इमाम जाफर सादिक की वफात हुई। इनकी वफात के बाद शिया ग्रुप के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ कि आखिर इनके बाद इमामत किसको दी जाए। जहां एक तरफ शियों का एक बड़ा ग्रुप ये मान रहा था कि इनके बाद इमामत
ان کے بیٹے موسیٰ علی کاظم کو ملنی چاہیے، تو وہی ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی تھا کہ جو یہ مان رہا تھا کہ امامت موسیٰ علی کاظم کی بجائے ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کے پاس جانا چاہیے۔ لہٰذا شیعوں کے جس بڑے گروپ نے حضرت امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ علی کاظم کو امام مانا، وہ آج کے دور میں اثنا عشریہ کہلاتا ہے، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا، اور جو سب سے بڑا شیعہ گروپ ہے۔ وہی دوسری طرف جن لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مان لیا، تو آج کے دور میں ان لوگوں کو اسماعیلیہ شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور میں امامت کے جھگڑے کی وجہ سے اپنے راستوں کو الگ کر لینے والے یہ دو گروپ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے، اور آج کے دور میں یہ دونوں گروپ ایک دوسرے سے پوری طرح سے الگ نظر آتے ہیں۔ شیعوں کے اس دوسرے سب سے بڑے فرقے یعنی اسماعیلی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے 10ویں صدی کے قریب میں مصر کے علاقے میں اپنی ایک شاندار اور طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس کو اتہاس میں خلافت یعنی خلافت فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حسن بن صباح، اس کا نام تو مشہور انسانوں میں آتا ہے، اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، جس نے ایران کے علاقے میں اپنی ایک سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ حالانکہ دوستو، یہ سلطنت زیادہ لمبے وقت تک قائم نہ رہ سکی تھی۔ بات کریں اگر شیعوں کے تیسرے بڑے فرقے کے بارے میں، تو اس کو زیدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے امامت کے جھگڑے کی وجہ سے اسماعیلیہ فرقہ شیعوں کے گروپ سے الگ ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے زیدیہ نام کا یہ فرقہ بھی امامت کے جھگڑے کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے شیعہ الگ ہوا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اسماعیلیہ فرقہ چھٹے امام یعنی حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد الگ ہوا تھا، جبکہ جو زیدی فرقہ ہے وہ دراصل چوتھے امام یعنی حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد ہی الگ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف باقی شیعہ لوگوں نے اپنا پانچواں امام ان کے بیٹے محمد الباقر کو مان لیا، تو وہی دوسری طرف جو زیدی لوگ ہیں انہوں نے حضرت امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے حضرت زید کو اپنا امام مانا، اور اس طرح سے ان کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ زیدیہ نام کے اس فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آج کے دور میں یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ شیعہ کا ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس کے اندر سنیوں سے سب سے زیادہ سملر چیزیں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی سملر چیز یعنی ملتی جلتی چیز تو یہ ہے کہ یہ فرقہ بھی سنیوں کی طرح ہی بالکل اہل بیت کے 12 اماموں پر یقین تو رکھتا ہے، مگر ان کو معصوم نہیں مانتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہی اس فرقے کے اندر نہ تو کسی صحابی کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی کسی صحابی کی توہین کی جاتی ہے۔ دوسرے فرقوں سے الگ ہٹ کر زیدیہ نام کے اس فرقے میں آج تک امامت کا سلسلہ جاری ہے، یعنی آج بھی امامت کا سسٹم چلا آ رہا ہے۔ بات کریں اب اگر شیعہ گروپ کے چوتھے مشہور فرقے کے بارے میں، تو اس کو داؤدی بوہرا یا پھر مستاریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو انڈیا اور پاکستان میں عام طور پر ہم لوگ بوہرا کمیونٹی یا پھر بوہری مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو ایتہاسک طور پر یہ خود شیعہ کمیونٹی سے الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ تو خود اسماعیلیہ فرقہ ہے، یعنی شیعوں کا ایک دوسرا بڑا فرقہ اسی کا یہ حصہ ہوا کرتے تھے۔ مگر پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے شیعہ لوگوں نے مصر کے علاقے میں اپنی ایک طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس کو خلافت فاطمیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی خلافت فاطمیہ کے دور میں ہی بوہرا نام کی یہ کمیونٹی اسماعیلی فرقے سے الگ ہو گئی تھی اور خود میں ایک الگ گروپ بن گئی تھی۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ جب فاطمی سلطنت کے 8ویں خلیفہ یعنی المستنصر باللہ کی وفات ہوئی، تو جھگڑا اس بات کو لے کر ہوا تھا کہ آخر اب ان کا خلیفہ کس کو بنایا جائے، یعنی ان کے بعد گدی پر کسے بیٹھایا جائے۔ تو جن لوگوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے خود کے
متعین کردہ ان کے بیٹے نجار بن مستنصر باللہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، وہ آگے چل کر آغا خانی کہلائے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ کے ایک دوسرے بیٹے یعنی احمد مستعلی کو اپنا امام مانا اور اپنا اگلا خلیفہ مانا تو وہ آگے جا کر مستعلی یا پھر بوہرا مسلم کہلائے، اور آج کے دور میں ہم لوگ ہندوستان پاکستان میں انہی کو بوہری مسلم کہتے ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی بوہرا کمیونٹی کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی آبادی ہمارے ہندوستان میں رہتی ہے۔ بات کریں اگر شیعوں کے اگلے فرقوں کے بارے میں تو اس کو کسانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کسانیہ دراصل شیعوں کا ایک ایسا فرقہ تھا کہ جو پہلی ہجری یعنی بالکل شروعاتی دور میں ہی بنا تھا اور پھر ایک صدی کے بعد ہی پوری دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ اس فرقے کو فالو کرنے والے لوگ حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد اپنا چوتھا امام حضرت علی کے ہی ایک اور بیٹے کہ جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا ان کو مانا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتا دے کہ یہ بھی حضرت علی کے ہی ایک بیٹے تھے، مگر ان کی ماں خولہ کا تعلق بنی حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہو جانے کے بعد ان کی شہادت کا بدلہ لینے والے جو امیر مختار نقوی تھے وہ دراصل اس فرقے کے فاؤنڈر تھے، یعنی انہی کو اس فرقے کا بانی مانا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کیونکہ اس فرقے کا نام ہی کسانیہ، وہ بھی دراصل ان کے ہی ایک سپاہی کے نام کسان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شیعوں کے ایک فرقے کا نام وقفیہ ہے۔ اس فرقے کا جنم اس وقت ہوا تھا کہ جب عباسی سلطنت کے ایک حکمران نے 7ویں امام یعنی حضرت موسیٰ کاظم کو قید کروا دیا تھا، اور اس قید میں ہی حضرت موسیٰ کاظم کی وفات ہو گئی تھی۔ جس وقت حضرت موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی تھی اس وقت ان کے پاس بہت سارا ایسا مال و دولت موجود تھا کہ جو ان کے عقیدت مندوں کی طرف سے بطور امانت ان کو دیا گیا تھا، اور جو قاعدے قانون کے حساب سے اب ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کے پاس ٹرانسفر ہونا تھا۔ مگر کچھ لوگوں نے اس مال کے لالچ میں آ کر اور اس مال کو ہڑپنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس کے بعد یہ سب جگہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی وفات ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم زندہ ہے، اب غائب ہو گئے ہیں اور قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ضرور واپس آئیں گے۔ اور اس طرح سے ان لوگوں نے ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضا کی امامت کا انکار کیا، اور حضرت موسیٰ کاظم کے پاس جو دولت موجود تھی اس پر قابض ہو گئے۔ مگر دوستو، جیسے جیسے وقت گزرا ویسے ویسے شیعوں کا یہ فرقہ ہماری اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو گیا۔ ان چند مشہور اور بڑے فرقوں کے علاوہ شیعہ گروپ میں اور بھی کچھ فرقے پائے جاتے ہیں جن کو ایک ہی ویڈیو میں مینشن کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں شیعہ سنی کے بیچ کے اختلاف کی، یعنی ان دونوں کے بیچ میں کیا الگ الگ باتیں ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں کیا الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ تو نمبر 1 پر ہے سنی اور شیعہ کے درمیان پہلا اختلاف اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ کو چننے کا مسئلہ درپیش تھا۔ ایک جماعت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جانشین ان کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے، جبکہ دوسری جماعت نے صحابہ کرام میں سے خلیفہ چننے کا مشورہ دیا۔ آگے چل کر پہلا گروہ شیعہ کہلایا، جبکہ دوسرا گروہ اہل سنت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نمبر 2، شیعہ حضرات کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ان کا ماتم ہے، جو کہ یہ لوگ محرم الحرام کے دنوں میں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کربلا کے میدان میں نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا۔ اسی غم میں شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں۔ نمبر 3، سنی جماعت میں کلمہ کچھ یوں پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جبکہ شیعہ حضرات کلمے کو کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ
واسی و رسول اللہ و خلیفۃ بالفصل، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، علی اللہ کے ولی ہے، رسول اللہ کے وصی اور آپ کے خلیفہ بلا فصل ہے۔ اس کلمے کے آخری حصے پر سنی اور دیگر فرقے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ حضرت علی شیعوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہے، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہے، جن کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت ملی۔ نمبر 4، کیا سنی اور شیعہ دونوں جماعتوں کا قرآن ایک ہی ہے؟ اس بات کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی، کیونکہ دونوں جماعتوں کا قرآن عربی زبان میں تو بالکل ملتا جلتا ہے، جبکہ ان کے ترجمات اور تشریحات میں فرق موجود ہے۔ نمبر 5، سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ حدیث کی روشنی میں دن میں 5 بار نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی 5 نماز ملا لیتے ہیں اور دن میں صرف 3 بار ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 6، سنی جماعت ماہ رمضان کے دوران 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات نماز تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت خیال کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ لوگ حضرت عمر کے بہت زیادہ خلاف ہے، اسی لیے ان کے یہاں نماز تراویح پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ نمبر 7، شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام سے افضل تسلیم کرتے ہیں، جس کے جواب میں وہ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا ہے، جبکہ سنی حضرات حضرت علی کو انبیاء کرام سے افضل تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ حضرت علی کو اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ نمبر 8، دونوں جماعتوں میں طلاق کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ سنی جماعت کے مطابق اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق کہہ دے تو اس وقت ان کی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات طلاق کو اتنا آسان نہیں سمجھتے۔ ان کے مطابق طلاق کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شیعہ ایک بار میں دی گئی 3 طلاق کو ایک ہی تصور کرتے ہیں، جو کہ ایک محفوظ راستہ ہے۔ نمبر 9، شیعہ فرقے میں بعض صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کا رواج بھی رہا ہے۔ پہلے یہ خلم خلا اور سرعام محفلوں میں ہوا کرتا تھا، تاہم آج کل ایسا نہیں ہے۔ اب اگر شیعہ حضرات صحابہ اکرام کو برا بھلا بھی کہتے ہیں تو یہ ذاتی طور پر اور صرف ذاتی محفلوں میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سنی حضرات تمام صحابہ اکرام کا یکساں طور پر احترام کرتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں فرقے قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، مگر شیعہ حضرات کے مطابق حضرت امام مہدی ان کے 12ویں امام ہیں، جو کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ کسی غار کے اندر پوشیدہ ہے اور قرب قیامت میں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور جبکہ سنی فرقے کے مطابق حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے اور انہوں نے ابھی پیدا ہو کر دنیا کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالج اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔